मुफ्ती तारिक मसूद के बयानात के लिए मुफ्ती साहब के ऑफिशियल चैनल मुफ्ती तारिक मसूद स्पीचेस को सब्सक्राइब करें। सूरह अल-हाक़ा की आखिरी आयत कि ये क़ुरान क़यामत के दिन जो इसको नहीं मानते उनके लिए हसरत और अफसोस का ज़रिया बनेगा, क्योंकि अल्लाह ने अपनी हुज्जत अपने बंदों पर तमाम कर दी है। एक एक चीज़ को बहुत वजाहत से बयान कर दिया है। उसके बाद भी अगर किसी की समझ में ना आए तो वो बदबख्त है। व इन्नहु लहक़्क़ुल यक़ीनी फसब्बिह बिस्मि रब्बिकल अज़ीम। सूरह अल-हाक़ा को ख़त्म किस बात पे किया कि पस ए मुखातब तू अपने रब के नाम की तस्बीह बयान कर, वो रब जो अज़मत वाला है। पिछले हफ्ते इस पर बहुत तफसील से बात हुई थी। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह का ज़िक्र और जो चीज़ें अल्लाह के ज़िक्र के मुनासिब हैं उसके अलावा सब कुछ बातिल है। इस कायनात में सब बेकार है। यानी इस पर मैंने बात की थी ना, और कि जो कुछ भी हमें दुनिया में नज़र आता है जिसको हम बहुत ज़्यादा वैल्यू देते हैं, अल्लाह की नज़र में उसकी कीमत कितनी है? 2 टके। फिर इस पर मैंने बयान में बताया था कि भाई इश्काल होता है, ये तो बड़ी कीमती चीज़ें यहाँ पे। एक एक डायमंड आपको पता है करोड़ों रुपए का बिकता है। बड़ी बड़ी गाड़ियाँ हैं, 4 शादियाँ हैं, बड़े बड़े बंगले हैं और अय्याशी है। चांद पे जा रहे हैं और मरीख पे पहुंचने की अभी प्लॉटिंग शुरू हो गई है। मरीख पर एक साहब मेरे पास आए, दुनिया कहाँ से कहाँ पहुंच गई, मरीख पे लोग प्लॉट ले रहे हैं, जायदादें खरीद रहे हैं और हम पेट्रोल ही क्यों रो रहे हैं। मैंने कहा भाई मरीख पे जायदादें खरीदो या आसमान पे खरीदो, थोड़े दिनों में जाना कहाँ है? कब्र में। तो इतना ज़्यादा टेंशन लेने की कोशिश मत करो। इस दुनिया में जायदादें खरीदने वाला कहाँ जाता है? हमारे लिए तो मरीख बहरिया टाउन है। क्या ख्याल है? हमें तो वहाँ 2 प्लॉट मिल जाएं तो लोग खुशी से पागल हो जाते हैं ना। तो लेकिन जो जिसने बहरिया टाउन बनाया वो बेचारा थोड़े दिनों में मर के ख़त्म हो जाएगा। जो साइंसदान मार्स पे पहुँच रहे हैं, मरीख पे पहुँच रहे हैं, वो थोड़े दिनों में मर के ख़त्म। तो ये मौत और फनाइयत ये ऐसी चीज़ है जिसने इस दुनिया की वैल्यू को 2 टके का नहीं छोड़ा। लेकिन टके टके के लोग हमें दुनिया की वैल्यू हमारे दिल में बिठा रहे होते हैं। 2 टके के लोग जिनको खुदा काफिर कहता है, जिनके लिए अल्लाह जहन्नम की वईदों के वादे करता है, वो 2 टके के लोग हमें बता रहे होते हैं बहुत बड़ी चीज़ है ये दुनिया। कुछ भी नहीं है भाई। इस पर फिर एक इश्काल होता है ना कि फिर छोड़ दें दुनिया। तो उसको मैंने जवाब दिया था मैं, ताकि ये जो आज का बयान है ना पिछले बयान से इसका लिंक हो जाए। इसलिए मैं थोड़ा सा, जिन लोगों ने ड्रामे देखते थे ना, पहले ड्रामों की किस्तें आती थी, तो जब जो छठी किस्से शुरू कर रहा है तो वो शुरू में देखता था पुरानी 5 किस्तों का खुलासा नज़र आ जाए कहीं उसको। तो अभी नए लोग आए हुए हैं ना, तो उनको पुराना बयान से मैं जोड़ने के लिए थोड़ा सा खुलासा बयान कर रहा हूँ। बाज़ दफ़ा वो खुलासा ही दोबारा बयान हो जाता है। तो कोई बात नहीं, कोई गलत बातें तो हो नहीं रही हैं। टके टके की दुनिया की अगर आपकी नज़र में बार बार रिपीट करने से दुनिया की वैल्यू 2 टके की हो जाए तो फ़हुवल मराम, वो तो मकसद है ना। दुनिया की नफ़ी जितनी ज़्यादा की जाए उतना सेहत के लिए अच्छा है, जिस्मानी सेहत भी और दिमागी सेहत भी। ये खूब समझ लो, दुनिया कमाने से इंसान की टेंशन ख़त्म नहीं होती। टेंशन ख़त्म होती है मोहब्बत से, सॉरी, टेंशन पैदा होती है मोहब्बत से और ख़त्म होती है दुनिया की मोहब्बत ख़त्म करने से। देखो आपका किसी से इश्क हो गया, आपको शादी उसकी कहीं और होने वाली थी या हो रही है, आप टेंशन में जाओगे ना। क्या ख्याल है भाई? लेकिन अगर आपको कोई अच्छी नहीं लग रही, आपके अब्बा ने वहाँ आपसे पूछा कि तेरी शादी करा दूँ, आपने कहा मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है,
اب اس کی کہیں اور ہو رہی ہے, آپ ٹینشن میں جاؤ گے؟ اب بولو گے اچھا میری جان چھوٹ رہی ہے یار, اچھا ہے, ایسا نہ ہو مجھے کوئی پہنا دے. تو جس چیز کی ویلیو آپ کے دل میں ہوتی ہے اسے چاہنے کی فکر بھی ہوتی ہے, اس کے چھوٹ جانے کا غم بھی ہوتا ہے. دنیا میں آج جتنی ٹینشنیں ہیں, جتنے غم ہیں, ان کے پیچھے کوئی نہ کوئی چاہت ہے. جو چاہت آپ کی پوری نہیں ہو رہی ہوتی, اس بیس پہ آپ غم اور ٹینشن میں جا رہے ہوتے ہو. تو ایک حل تو یہ ہے کہ آپ کی ساری چاہتیں پوری کروا دی جائیں تاکہ ٹینشن ہی نہ ہو. یہ کسی کے باپ میں بھی اس دم نہیں ہے. دنیا میں کوئی ایسا انسان پیدا ہی نہیں ہوا ہے جس کی ہر چاہت اللہ نے پوری کی ہو. یہ ممکن ہی نہیں ہے کہ آپ یہ چاہ رہے تھے یہ بھی مل گیا, وہ چاہ رہے تھے وہ بھی مل گیا, یہ چاہ رہے تھے وہ بھی مل گیا, وہ چاہ رہے تھے وہ بھی مل گیا. یہ ایسا نہیں ہوتا بھائی. ایسا کریں گے تو کوئی بھی نہیں آئے گا, ایسا کریں گے تو کوئی بھی نہیں آئے گا, اور نہیں کریں گے ایسا تو سب آ جائیں گے پھر. ٹھیک ہے. تو ایک حل یہ ہوتا ہے کہ ان چاہتوں کو مسلط ہی نہ کیا جائے بھائی. تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ پچھلے بیان میں نے یہ بات کہی تھی نا کہ جب کچھ ہے ہی نہیں اس دنیا کی, کوئی حیثیت ہی نہیں ہے, تو ہم پھر تھوڑی جتنی ہے وہ بھی نہ رکھیں ہم. پھر ہم کیوں اچھے کھانے کی فکر کرتے ہیں, اچھے لباس کی فکر کرتے ہیں, اچھے گھر کی فکر کرتے ہیں. تو میں نے بتایا تھا نا کہ مسافر خانہ ہے, مسافر خانے میں سفر اچھا گزر جائے تو زیادہ سہولت سے گزر جاتا ہے. اور ان للہ عبادا فطنا طلقوا الدنیا وخافوا الفتنا نظروا الیہا فلما علموا انہا لیست لحی وطنا جعلوها لجتا واتخذوا صالح الاعمال فیہا سفنا. امام شافعی کا بڑا خاندانی شعر ہے کہ اللہ کے کچھ عقل مند بندے ایسے ہیں, ان للہ عبادا فطنا طلقوا الدنیا وخافوا الفتنا, انہوں نے دنیا کو طلاق دے دی اس لیے کہ ان کو ڈر تھا یہ ہمیں برباد کرے گی. جب انہوں نے دیکھا نا لوگ فلاں بھی ٹینشن میں, فلاں بھی ٹینشن میں, فلاں ڈپریشن میں, اس کو ڈپریشن اس چیز کی کہ وہ نہیں ملی, اس کو اس چیز کی میرا بحریہ ٹاؤن میں پلاٹ نہیں ہے, اس کو اس چیز کی کہ میری صحت کیوں ٹھیک نہیں ہو رہی, دوائیں کھا رہا ہوں پیٹ ہی ٹھیک نہیں ہو رہا, کینسر ٹھیک نہیں ہو رہا. میں نے کینسر کے پیشنٹ بھی پاگل ہوتے ہوئے دیکھے ہیں جن کو ڈاکٹر نے بتا دیا آپ 6 مہینے تک زندہ رہیں گے, اس کے بعد مر جائیں گے. وہ بیچارے پہلے ہی مر گئے غم سے. تو 20 قسم کے غم ہیں انسان کو, اور آپ سمجھتے ہو غریبوں میں غم زیادہ ہیں, یہ بالکل غلط ہے. غموں کا ریشو دولت مندوں میں زیادہ ہے. آج ایک نفسیاتی ڈاکٹر آئے نا, باہر ملک میں پڑھ رہے ہیں, ابھی لڑکا ہے بن رہا ہے, تو میں نے وہ مجھے کہہ رہے تھے کوئی نصیحت کریں. میں نے ایک نصیحت کی, میں نے کہا دیکھو نفسیاتی ڈاکٹر کے پاگل ہونے کا چانس دوسروں سے زیادہ ہوتا ہے. نفسیاتی ڈاکٹر کے پاگل ہونے کا چانس دوسروں سے زیادہ ہوتا ہے, یہ ذہن میں رکھنا. کیونکہ نفسیات بہت پیچیدہ علم ہے, اس کے لیے جب تک ایکسٹرا آرڈینری کوئی ذہین نہ ہونا اس وقت تک پڑھنا ہی نہیں چاہیے. اس میں بہت زیادہ کوئی ذہین ہوگا نا تو یہ پڑھے علم, ورنہ وہ, کیونکہ بہت سی سادہ چیزوں کو جب ہم پڑھتے ہیں نا تو پیچیدہ ہوتی چلی جاتی ہیں. وہ تو کیا ہوتی چلی جاتی ہیں, پیچیدہ. تو اس لیے دماغ ہے تو پڑھو, ورنہ خود پاگل ہو جاؤ گے. دوسری بات یہ, پڑھنا چاہیے, میں یہ نہیں کہہ رہا کہ نہیں پڑھیں, بڑی کام کی چیزیں بھی ہوتی ہیں اس میں, لیکن کھوپڑی جس کی ہوگی وہ پڑھے, ورنہ نہیں پڑھو بھائی. نارمل رہو, سیدھے نہیں پاگل ہو گئے انشاءاللہ. ایسا نہ ہو دوسروں کا علاج کرتے کرتے خود کیا ہو جاؤ, خود آڑے ترچے ہو جاؤ. تو یہ بہت ذہین لوگوں کا کام ہے نفسیات پڑھنا. دوسری بات یہ کہ نیچر سے کبھی بغاوت نہیں کرنا, کیونکہ یہ لوگ باہر کی یونیورسٹیوں میں پڑھ رہے ہیں. میں نے کہا گورا خود پورا ٹھیک نہیں ہے, وہ تمہیں کہاں سے ٹھیک کرے گا پورا, وہ خود آڑے ترچے ہیں. ڈپریشن کے پیشنٹ ہماری نسبت وہاں زیادہ ہیں, خودکشی کا ریشو ہماری نسبت وہاں زیادہ ہے. تو وہ اپنی سوسائٹی کو تو بچا نہیں سکا, ہمیں کیا بچائے گا وہ. تو میں نے کہا وجہ اس کی یہ کہ نیچر سے بغاوت. کس سے بغاوت ہے؟ نیچرل لائف تو ہماری ہے, ان کی تھوڑی ہے. اچھا, پھر میں نے بتایا کہ دیکھو بچوں میں نفسیاتی بیماریوں کا کیسز مالداروں میں زیادہ ہیں, غریبوں میں کم ہے. یہ بتایا آپ کو, غریبوں کے بچے بڑے ہوشیار ہوتے ہیں, بہت کم نفسیاتی کیسز ہوتے ہیں غریبوں میں. میرے پاس جو آتے ہیں زیادہ مالداروں کے کیس آتے ہیں.
وجہ اس کی ہے کہ بچوں کو بچپن میں اتنا زیادہ لاڈ پیار ملا ہوتا ہے, غریب تو 2 تھپڑ لگا کے اپنی ٹھڑک پوری کر دیتا ہے. غریب کے پاس پیسے تو ہوتے نہیں ہیں. اب دیکھو غریب کا بچہ غریب کے پاس آیا, ابو مجھے یہ کھانا ہے, لالی پاپ کھانی ہے, مجھے گولا گنڈا کھانا ہے. انڈیا والوں کو گولے گنڈے کا ہی نہیں پتا کیا ہوتا ہے. وہ کہتے ہیں نیچے کمنٹس میں لکھے ہوتے ہیں گولا گنڈا کیا ہوتا ہے, تو گولا گنڈا کھانا ہے, میں نے یہ کھانا ہے. غریب کیا کرے گا, ایک چمبا لگا دے گا, بولے گا جا بے. وہ نفسیاتی ڈاکٹر سے نہیں پوچھے گا کہ ایکچولی ڈاکٹر صاحب میرا بچہ نا مسلسل گولا گنڈا مانگ رہا ہے مجھ سے, تو مجھے لگ رہا ہے اس کو کوئی پرابلم ہے. تو پھر ڈاکٹر آئے گا, معائنہ کرے گا, چیک اپ کرے گا, میڈیسن لکھ کے دے گا اور کہے گا ایکچولی آپ بچوں کو موٹیویٹ کریں, کاؤنسلنگ کریں کہ گولے گنڈے نہیں کھائیں, وہ کچھ اور کھا لیں. غریب کے پاس نہ پیسے ہوتے ہیں نہ مشورے کا ٹائم ہوتا ہے. ٹھیک ہے, وہ کیا کرے گا, 2 لگائے گا ادھر جا کے. اور بچے بھی زیادہ ہوتے ہیں غریبوں کے, تو بچے بھی زیادہ ہوتے ہیں, تو بچہ مشغول بھی ہو جائے گا بہن بھائیوں میں, بزی ہو جائے گا, کیونکہ بہن بھائی بہت ہیں اس کے. ایک تھپڑ کھائے گا اور بڑا والا ہے تو چھوٹے والے کو پارسل کر دے گا. وہ ہمیں یاد ہے ہمارے بڑے بھائی کو جب ڈانٹ پڑتی تھی تو پارسل کدھر ہوتی تھی, چھوٹے والوں میں پارسل ہوتی تھی. تو وہ چھوٹا والا اگلے والے کو پارسل کرتا ہے. ہم اسکول میں لائن میں کھڑے ہوتے تھے نا, یہ کھیل کھیلتے تھے ہم. جو سب سے لائن میں پیچھے ہوتا تھا نا, اگلے کو ایک گدی پہ رکھ کے مارتا تھا. وہ غصے میں پیچھے دیکھتا, ہم کہتے پارسل کر دے آگے. کیا کر دے, وہ اگلے والے کو لگاتا تھا, وہ غصے میں پیچھے مڑتا, کہتے پارسل کر. تو وہ گھوم گھوم کے نا تپڑا آخر میں جا کے لگتا تھا وہ. خیر, تو میں نے کہا بھائی نیچرل ماحول میں جو ہے نا, نیچر سے بغاوت مت کرو. تو وہاں کیا ہوتا ہے کہ بچوں پہ بالکل, بچے زیادہ مار کھانے سے بھی بگڑتے ہیں, وہ بھی پاگل ہو جاتے ہیں, وہ بھی ٹھیک نہیں ہے. لیکن لاڈ پیار سے بھی کیا ہو جاتے ہیں, بہت زیادہ لاڈ پیار, کچھ بول ہی نہیں رہے ان کو, تو وہ بھی تو وجہ اس کی ہے کہ دیکھو جیسے آپ کی باڈی کا ایک امیون سسٹم ہے نا, اگر آپ بہت زیادہ بچنے کی صحت کی فکر کرتے ہو تو آپ کا امیون سسٹم اتنا زیادہ خراب ہو جاتا ہے کہ پھر کبھی کوئی ذرا سی کوئی الٹی سیدھی چیز گئی آپ بیمار, یعنی آپ میں وہی برداشت کرنے کی طاقت ہی نہیں رہتی. تو بالکل اسی طرح دماغ کی حالت ہے کہ جس کھوپڑی نے کبھی ٹینشنیں نہ اٹھائی ہوں بچپن میں, اس میں پھر ٹینشن برداشت کرنے کی طاقت ختم ہو جائے. بچہ جب بن رہا ہوتا ہے نا, ہر چیز اس میں اس کے سافٹ ویئر بن رہے ہوتے ہیں. اگر اس کو ٹینشن ہی نہیں دی ہے تو ٹینشن برداشت کرنے والے سافٹ ویئر پیدا ہی نہیں ہوتے اس میں. پیدا بچپن میں ہی ہو جائیں گے جو ہونا ہے, پھر وہ ٹائم کے لحاظ سے اپ گریڈ ہوتے رہتے ہیں. اگر پیدا ہی نہیں ہوئے, اس نے کبھی ڈانٹ بھی نہیں کھائی, وہاں تو ڈانٹنے پر پابندی, مارنے پر پابندی, اور اتنی سختیاں ہیں کہ وہ نہیں ہو سکتی. وہ پھر بچے میں وہ کوالٹیز پیدا نہیں ہوتی ہیں, چھوئی موئی بن جاتا ہے بالکل وہ. تو اور پھر بدتمیز بھی بن جاتا ہے بعض دفعہ بچہ, باپ کا احترام ہی نہیں جانتا, ماں کا احترام ہی نہیں جانتا, بڑے مسائل ہو جاتے ہیں. تو میں نے کہا بھائی آپ کیونکہ وہاں پڑھ رہے ہو نا باہر ملکوں میں, تو ایسا نہ ہو کہ آپ انہی کو ہر چیز میں اپنا باپ ماننا شروع کر دو. اور جو اسلام نے ایک بیلنس ہر چیز میں رکھا ہے, ہمارے نبی نے تو ہمیں حکم دیا کہ بچہ 7 سال کا ہو تو نماز کا حکم دو, جب 10 سال کا ہو جائے پھر بھی نہیں پڑھتا, اب اس کی چترول لگیں گے. اب نہیں ہوتا کہ بیٹا تو کیا کھلا ہم رہے ہیں, ہر وقت گولے گنڈے کے کبھی پیسے مانگنے آ جاتا ہے, کبھی کیا, تو نماز تو پڑھ کم از کم. تو بچہ جب نماز پڑھے گا تو اللہ کا حق پہچانے گا, تو ماں باپ کا حق بھی پہچانے گا, سوسائٹی کے حقوق بھی پہچانے گا. تبھی ان لوگوں میں اس کلچر میں تمام حقوق ختم, صرف ریاست کے اور اسٹیٹ کے حقوق رہ گئے ہیں. اس پہ انہوں نے پکڑا ہوا ہے ان کو کہ ریاست کی مان کے چلو. لوگ ٹیکس ٹائم پہ دیتے ہیں, اس پہ فخر ہے. اس پہ فخر نہیں ہے کہ باپ کو ایک دھیلا نہیں کھلاتے. ہمارے یہاں ٹیکس نہیں دے گا, غلط کر رہا ہے, لیکن جتنا ٹیکس بنتا ہے نا اس سے 20-40 گنا زیادہ اپنے ماں باپ کو کھلا چکا ہوگا. ہمارے یہاں ٹیکس ٹائم پہ نہیں دے گا, لیکن اس سے 20 گنا زیادہ بہن بھائیوں کو کھلا چکا ہوگا, بچوں کو کھلا چکا ہوگا, بیوی کو کھلا چکا ہوگا, غریبوں کو کھلا چکا ہوگا, پڑوسیوں کو کھلا چکا ہوگا, عیدی سینٹر میں جمع کرا چکا ہوگا, مدرسوں میں دے چکا ہوگا. 20 سال سے ہم نے ایسے تاجروں کو جانتے ہیں, ہزار مدرسے بچوں کے نا کھانے 2 ٹائم کا کھلا رہے ہیں وہ اپنے خرچے پہ. یہ تو ٹیکس سے 20 گنا زیادہ رقم بنتی ہے. سمجھتا ہے بات کو؟ ٹیکس کیوں نہیں دیتے لوگ؟ وجہ اس کی ہے کہ لوگوں کو پتا ہے کہ ٹیکس ہم پہ استعمال ہی نہیں ہوتا نا, تو اگر حکومت صحیح ہو جائے نا تو لوگ میرا خیال ہے ٹیکس بھی دینا شروع کر دیں گے شاید, واللہ عالم. چلو اب آگے چلتے ہیں ہم. تو میں بات یہ عرض کر رہا تھا کہ آپ جو ہے جب تک دنیا کی محبت بھی اس کلچر میں بہت پیدا ہوتی ہے.
تو ان کا تو خدا ہے ہی دنیا. وہ کہتے ہیں ہم آئے دنیا میں کس لیے ہیں؟ انجوائے کرنے کے لیے. تو جب آپ کا دماغ ہی یہ بن جائے گا دنیا ہے ہی مزے کی جگہ, تو یہ دنیا میں سب سے پہلا عذاب پتہ ہے کیا ملتا ہے؟ یہاں مزے کے علاوہ سب کچھ ملتا ہے. آپ یہ اللہ کا نے نظام ایسا بنایا ہے, دنیا کا سسٹم ایسا بنایا ہے کہ جو مزے کے لیے خواہشات کے پیچھے بھاگے گا اس کو مزے کے علاوہ سب کچھ ملے گا. آپ کہہ سکتے ہیں بھائی اگر مزہ نہ مل رہا ہوتا اس کو خواہشات پوری کرنے میں تو وہ مزے کے پیچھے بھاگتا کیوں؟ ملتا ہے تبھی تو پھر آگے مزید بھاگتا ہے. اور آپ کہہ رہے ہیں کہ خواہشات پورے کرنے سے مزہ بولو نہیں ملتا. دیکھو اس کی مثال ایسے ہے جیسے میں بار بار ایک مثال سمجھاتا ہوں, چرسی اور ہیروئنچی زیادہ مزے میں ہوتے ہیں یا وہ لوگ جو ہیروئن اور چرس نہیں پیتے؟ بولو نا. چرسی ہیروئن زیادہ مزے میں ہوتے ہیں, وہ زیادہ مزے میں ہوتے ہیں, تو پھر آپ چرسی بن جاؤ. ہے نہیں, ہوش نہیں ہوتا ان کو, وہ مزے میں نہیں ہوتے, صرف اس وقت مزے میں ہوتے ہیں جب پی رہے ہوتے ہیں. جب کیا کر رہے ہوتے ہیں؟ پی رہے ہوتے ہیں. ورنہ ان کی جو حالت ہوتی ہے نا, جس طرح سے وہ, ہم نے تو ہیروئنچی کراچی میں جو بھی رہے گا ہیروئنچی بہت دیکھے گا. وہ اب پتہ نہیں کہاں چلے گئے, یا تو انتقال ہو گیا سب کا ہیروئن پی پی کے, اب اتنے نظر نہیں آتے, پہلے بہت نظر آتے تھے ہیروئنچی. یا برساتی نالے ہی ٹوٹ گئے ہیں, یعنی ہیروئنچیوں کی بیٹھنے کی جگہ بھی اب نہیں بچی ہیں. پہلے ہیروئنچی بہت ہوتے تھے, ہمیں نظر آتے تھے, ایسا جسم ٹوٹتا ہے نا ان کا, ایسے عذاب میں ہوتے ہیں. تو ہم صرف ان کا تھوڑی دیر کا مزہ دیکھتے ہیں کہ یار کتنے مزے میں ہیں, سکون میں ہے. بھائی وہ اس مزے نے اس کے مزے خراب کر دیے ہیں. جو ہیروئن نہیں پیتا وہ نارملی کس میں ہوتا ہے؟ خوشیوں میں ہوتا ہے, سکون میں ہوتا ہے. سارا دن نہ ملے کچھ بھی نہیں ہے, مزے سے بیٹھا رہے گا وہ. دنیا کی خواہشات کے پیچھے بھاگنے والے کی مثال ایسے ہے. جب